والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشادہ جگہ مدرسے کی نئی تعمیر کا انتظام فرمایا. اصل میں تعمیرات، دارالاقامہ، یہ ساری انتظامی ضرورتیں ہیں. یہ اصل مدرسہ نہیں ہے. اصل مدرسہ تو وہ نور ہے، وہ روحانی فیض ہے جو دلوں میں آتا ہے اور پھر دلوں تک پہنچتا ہے. مدرسے کی عمارت اس کے لیے ایک انتظامی ضرورت ہے. جیسے
अलैहिस्सलाम को काबे की बुनियादें बतलाई, और फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस पर तामीर शुरू की। उस वक्त मक्के की आबादी बहुत छोटी सी थी, शायद चंद हजार अफराद भी नहीं होंगे, मुमकिन है 100-200 लोग, बहुत छोटी सी। और मक्का मुकर्रमा दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, रेगिस्तान के बीच में, दूर दूर तक कोई बड़ा शहर नहीं था। अच्छे खासे फासले पर समंदर के किनारे जद्दा था, वो भी बस एक बंदरगाह थी, पता नहीं उस वक्त आबाद भी हुआ था कि नहीं, समंदर का किनारा था। वहाँ अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर बनाया। कौन तसव्वुर कर सकता था कि इस घर का फैज़ कहाँ तक पहुँचे। आज उस घर का फैज़ पूरी दुनिया में पहुँच रहा है। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं उन सब का रुख उसी घर की तरफ होता है, इसीलिए कि उन मस्जिदों में उस घर का फैज़ पहुंचता है, और नमाज पढ़ने वालों को, मस्जिदों में आने वालों को और अल्लाह का नाम लेने वालों को वो फैज़ हासिल हो। कौन तसव्वुर कर सकता था उस वक्त कि इस घर का फैज़ कहाँ कहाँ पहुंचेगा, और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे इसका फैज़ हासिल करने के लिए, इसका तवाफ करने के लिए। क्योंकि बात फैज़ की हो रही है और तवाफ का तज़किरा निकला, तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा वाक़या मुझे याद आ गया। दुबई में एक साहब हैं जो वहाँ के मकामी शहरी हैं, अरब हैं, और एक बड़े बैंक के मैनेजर हैं। तो उनका बम्बई अक्सर आना जाना होता था, और अच्छी खासी उर्दू भी बोल लेते थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उनका आना जाना होता था। असल में वो अरब है, इस आजिज़ से भी उनके ताल्लुकात थे। तो एक मरतबा बम्बई में मुलाकात हुई तो कहने लगे, मेरा एक सवाल है, और देखिए ये बात मुझे भी मालूम है कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मुझे इसका कोई माकूल जवाब चाहिए जो दिल को लगे। मैंने कहा फरमाइए। मैं दावा तो नहीं करता कि मैं जवाब दे सकूंगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और कोई बात दिल में डाली तो अर्ज कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में हर काम दाहिनी तरफ से पसंद किया गया, तो काबे का तवाफ बाईं तरफ से क्यों है, ये दाहिनी तरफ से क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों में गया, मैं बरतानिया में गया, जर्मनी में गया, फ्रांस में गया, फला जगह गया, अमेरिका गया, और वहाँ के बड़े बड़े उलमा से, और वहाँ में जो बड़े मराकिज़ थे वहाँ गया, उनसे पूछा, सब ने यही जवाब दिया, भाई अल्लाह का हुक्म है, हम बनते हैं, हमें करना। तो ये तो मुझे भी मालूम है कि अल्लाह का हुक्म है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी अल्लाह का हुक्म मानता हूँ, लेकिन इसकी कोई माकूल वजह बतलाइए। तो बस अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक बात दिल में डाली। मैंने अर्ज़ किया कि आप गौर कीजिए, काबे का तवाफ क्यों किया जाता है। काबा अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज़ है। हर वक्त काबे पर अल्लाह ताला की तजल्लियात नाजिल होती है, और वो फैज़ हमें कब कैसे हासिल होगा कि वो तजल्लियात हमारे क़ल्ब में मुनाकिस हों। तो फर्ज कर लीजिए, अगर दाहिनी तरफ से तवाफ हो तो कल्ब काबे की तरफ होगा कि दुनिया की तरफ होगा, तो उछल गए एकदम से। बाईं तरफ से जब तवाफ होगा तो बाकी पूरा जिस्म दुनिया की तरफ रहेगा, कल्ब मुसलसल काबे की तरफ। कहने लगे बस बात समझ। फिर अल्लाह ताला का करम तो उसी वक्त अल्लाह ने ये बात दिल में डाली। न कभी ये सवाल जहन में आया था,
نہ جواب کہیں پڑھا تھا نہ کسی سے سنا تھا، لیکن الحمدللہ وہ مطمئن ہوئے کہ مجھے آج اطمینان ہوا۔ میں نے سعودی عرب میں بھی پوچھا اور دوسری جگہوں پر بھی پوچھا، لیکن کوئی معقول بات سامنے نہیں آتی تھی۔ بس سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے دور سے کعبے کا فیض حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان جا کر طواف کرتا ہے تو اسے بہت قریب سے کعبے کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب مرکز بن گیا تو اعلان کر دیجیے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اعلان سنے گا وہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم تمام لوگوں سے کہہ دیجیے، تمام انسانوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اس کا طواف کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی انسانوں تک؟ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اپنا کام کریں، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم حکم دے رہے ہیں۔ جب کوئی مامور ہوتا ہے حکم کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ نتیجوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اسے نتائج سے مستغنی ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں حکم ہے ہم کام کریں۔ مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اللہ کے گھر بن گیا، طواف کرنے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ آپ اعلان تو کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو اطلاع کریں کہ اب تمہارا انتظار ہے، حج کے لیے آؤ۔ یأتوک رجالا، لوگ پیدل آئیں گے، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، اور ایسی ایسی سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے جو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جائیں گے، مہینوں مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جو تھک کر چور ہو جائیں گی، جو دبلی ہو جائیں گی، ایسی سواریوں پر بیٹھ کر کے آئیں گے۔ آج دنیا کا کون سا کنارہ ہے جہاں سے اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے نہیں پہنچ رہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کعبہ سب کے دلوں کو کھینچ رہا ہے۔ تو بسا اوقات ابتدا میں کام بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب وہ قبول ہوتا ہے تو اس کا فیض بہت دور دور تک پہنچتا ہے۔ دیوبند ایک چھوٹا سا شہر ہے، اب تو پھر بھی اچھا خاصا ہو گیا۔ جس زمانے میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تھی اس زمانے میں تو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا مظفر نگر ضلع کا، جس کو زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں، اور آبادی سے باہر ایک ویران سی مسجد تھی، چھتا کی مسجد، تو ماشاءاللہ بہت شاندار بن گئی۔ وہ بالکل آبادی سے باہر تھی، اور جہاں آج دارالعلوم کھڑا ہوا ہے یہ تو آبادی سے باہر کا وہ علاقہ تھا جہاں آبادی کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب وہاں سے گزرا تھا تو سید صاحب نے فرمایا تھا مجھے یہاں سے علم کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ بعض اکابر و مشائخ نے مشورہ کر کے ایک چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی جس کی اپنی کوئی عمارت نہیں تھی، ایک کمرہ بھی نہیں تھا، نہ دارالاقامہ تھا نہ مطبخ تھا، ایک استاذ ایک شاگرد، انار کے درخت کے نیچے اسی کے سائے میں بیٹھ کر کے پڑھانا شروع، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ ہو، کوئی کونا۔
دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر کوئی انسان کسی ملک پر، اس ملک کے کسی صوبے پر، اس صوبے کے کسی شہر پر انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے وہ مقام جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہیں۔ ہر جگہ یہ تب ہوتا ہے جب عمل قبول ہو۔ قبولیت کا تعلق نہ عمارت سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ شہرت سے۔ قبولیت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، اس کا تعلق کامل اخلاص سے، اسلام سے۔ اسلام کے معنی حوالگی، اپنے کو سپرد کر دے۔ کتنے اخلاص کے ساتھ کام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے قبولیت کا۔ بسا اوقات کام کرنے والے اپنی زندگی میں نتائج نہیں دیکھ پاتے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی قبروں میں، وہ قبریں جن کو اللہ کی طرف سے جنت کی کیاری بنایا گیا ہوتا ہے، ان قبروں میں ان کے پاس مسلسل تحفے پہنچتے رہتے۔ آپ سوچیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی امریکہ نہیں دیکھا، آسٹریلیا نہیں دیکھا، یورپ نہیں دیکھا، اور روزانہ ان کے پاس جو تحفے پہنچ رہے ہیں اجر و ثواب کے، وہ امریکہ سے بھی پہنچ رہے ہیں، آسٹریلیا سے بھی پہنچ رہے ہیں، یورپ سے بھی پہنچ رہے ہیں، افریقہ سے بھی پہنچ رہے ہیں، جن علاقوں کو انہوں نے کبھی دیکھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے ان علاقوں کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن روزانہ ان کے پاس ان تمام علاقوں سے تحفے پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو وہاں تک پہنچایا، اس کے اثرات کو وہاں تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ اس عاجز کا دبئی جانا ہوا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب کے خلیفہ ہیں جو پڑوس کے ملک میں رہتے ہیں، اور پہلے ان کا وہاں کاروبار ہوا کرتا تھا امارات میں، پھر وہ اپنے ملک منتقل ہو گئے۔ ہم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، شارجہ میں ہیں۔ ہم حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، بہت دیر تک ان سے بات ہوتی رہی۔ تو ایسا لگا ان کی گفتگو سے کہ بڑی مایوسی چھائی ہوئی ہے دنیا کے حالات کی وجہ سے۔ اس عاجز نے ان کو اطمینان دلایا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، رات کا اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے تبھی صبح کا اجالا آتا ہے۔ مغرب کے وقت سورج ڈوبتے ہی دوسرے دن کا اجالا نہیں آ جاتا، پہلے تاریکی کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کریں گے جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور حالات کی سنگینی بتلا رہی ہے کہ اب وقت زیادہ دور نہیں رہے گا۔ دیر تک تفصیل سے گفتگو ہوتی ہوئی تو وہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے تو مایوسی ختم کر دی، لیکن ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی دیکھ پائیں گے۔ ہم نے کہا زندگی موت پر ختم تھوڑی ہو جاتی ہے، موت تو نقل مکانی کا نام ہے۔ جیسے ایک آدمی ابھی بنگلور میں بیٹھا ہے، بمبئی چلا جائے تو ختم تھوڑی ہو گیا، یہاں تھا وہاں چلا گیا۔ اور وسائل ایسے ہیں کہ ابھی بیٹھے بیٹھے اس منظر کو امریکہ والے دیکھ سکتے ہیں، ہم امریکہ والوں سے سامنے سامنے بات چیت کر سکتے ہیں، آسٹریلیا والوں سے بات کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو جس طرح یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مطمئن رہیں، جو نتائج نکلیں گے وہ قبر میں اللہ کی طرف سے ہمیں دکھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لپٹ گئے، کہنے لگے مولانا آپ نے تو بالکل دل کا غم دور کر دیا، مطمئن کر دیا، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جو کام کرنے والے ہیں ایسا تھوڑی کہ یوں ہی خالی تحفے پہنچ جاتے ہیں، بس ان کے نام اعمال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا ثواب ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ شرط ایک ہی ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا عمل قبول ہو، اور قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔
اخلاص کے ساتھ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کے دکھاوے کے لیے پہاڑوں کے برابر بھی عمل ہو تو بیکار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، پروردگار عالم ہمارے اس عمل کو قبول کر۔ اللہ تعالیٰ مجبور تھوڑی ہے، پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں تب بھی اللہ اس کے پابند نہیں ہے کہ قبول کریں، اللہ چاہے قبول کریں نہ چاہے نہ قبول کریں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کے حکام نے یہ طے کیا کہ شیخ الہند کو پھانسی دے دیں۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، غالباً حضرت مولانا حزیر گل صاحب بھی تھے، دوسرے حضرات تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جب سے یہ اطلاع ملی ہے کہ حضرت شیخ الہند کی پھانسی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو حضرت بڑے چپ چپ رہتے ہیں اور غمگین نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو لگا کہ کیا حضرت موت سے ڈر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جا کے تسلی دی کہ حضرت یہ تو شہادت کی موت ہوگی، مومن تو اس کی تمنا کرتا ہے۔ بس ابھی بات شروع کی تھی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان شاگردوں کو گھور کر کے دیکھا اور فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ لوگ خاموش ہو گئے ڈر کر۔ فرمایا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں فرماتے۔ مجھے اس کی فکر یہ لگی ہے، اس بات کی فکر لگی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے اور اللہ کہے مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تمہاری، نہ قبول فرما۔ جو جتنا مخلص ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ اللہ کوئی پابند تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل کو قبول ضرور۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یوں نہیں آیا کہ میرا عمل کیوں نہیں قبول ہوگا، میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی تجویز سے میں مسجد نہیں بنا رہا ہوں کہ یہاں بناؤں یہاں نہ بناؤں۔ ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ تو ہماری تجویز سے ہوتے ہیں، بھائی فلاں جگہ ہے خریدی جائے، اتنی جگہ خریدی جائے، اور پھر اس جگہ میں کہاں پر بنیاد رکھی جائے، کہاں عمارت بنائی جائے، کہاں کمرہ ہو، کہاں صحن ہو، یہ سب ہم طے کرتے ہیں نا۔ کعبے کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب طے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود دعا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ آپ قبول فرما لیجیے، آپ کی مہربانی، انک انت السمیع العلیم، اللہ آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یعنی ہم جو زبان سے مانگ رہے ہیں اس کو بھی آپ سن رہے ہیں، اور ہمارے دل کا جو حال ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ جب قبولیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے ذریعے فیض پہنچتا ہے۔ جیسے روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح ہدایت کی روشنی کیسے پھیلتی ہے؟ تعلیم و تربیت کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی دین کو باقی رکھیے گا، ہماری نسلوں کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے گا، اور اللہ اس کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیجیے گا، ایک سب سے بڑا استاذ یہاں پیدا کر دیجیے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے من کو پاک و صاف کریں، ان کے دل کو پاک و صاف کریں، ان کے نفس کا تزکیہ کریں، ان کی مکمل تربیت کریں۔
انک انت العزیز الحکیم. اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بہت غالب ہیں. یہ سب تو کچھ نہیں کہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے تو کیسے ہوگا. اللہ یہ سب مسائل تو ہمارے لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے تو ہوتے نہیں. آپ تو عزیز ہیں، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، آپ غالب. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتلا دیا گیا تھا کہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مبعوث ہوں گے، انہی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو اس ریگستان کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ کسی نخلستان کا کیوں نہیں انتخاب ہوا؟ کسی چمنستان کا کیوں نہیں انتخاب ہوا؟ دنیا کے کتنے خوبصورت مقام ہیں، کتنے پربہار مقامات ہیں، ہمارے ملک میں کشمیر کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور ملک میں دنیا کے جو نہایت حسین و جمیل و خوبصورت ممالک ہیں ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ اس ریگستان کا کیوں انتخاب ہوا؟ اس بے آباد جگہ کا کیوں انتخاب ہوا جہاں گھاس بھی نہیں اگتی تھی اس زمانے میں؟ اب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کے مقدس گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ لا کر آپ کے حکم پر بسا دیا ہے جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، جہاں کوئی پودا بھی نہیں اگتا. تو اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے کیوں ہوا؟ اللہ یہ آپ کی حکمت ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ حکیم ہیں. تو آپ غالب ہیں، آپ حکیم ہیں. مختصر سے تشریح میں نے اس لیے عرض کی کہ جن حضرات کو قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مناسبت عطا فرمائی ہے وہ اس بات کو محسوس کریں کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں تو ان صفات کا پچھلے مضمون سے بہت گہرا اور مضبوط ربط ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا اتفاق سے کہ کہیں بھی کوئی بھی صفت ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی کا فیض ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے. اسی کا فیض ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، ادارے کو قبول فرمائے. ہم رہیں یا نہ رہیں ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری قبروں میں اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کو ہدایت کا مرکز بنائے، اس کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنائے، اس کو دعوت و تبلیغ اور ارشاد کا مرکز بنائے، اس کو دلوں کی تبدیلی کا مرکز بنائے. اللہ ہم کو بھی اللہ اس کا فیض نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اس کا فیض نصیب. اللہ کرے کہ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے، ہمارے گھروں تک اس کا فیض پہنچے، ہمارے بچے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ صرف وہ دور دور کے بچے آئیں اور فائدہ اٹھا کر چلے جائیں اور بستی والوں کے بچے محروم رہ جائیں، بستی والوں کے گھروں تک اس کا فیض نہ پہنچے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اللہ کرے ہر گھر تک اس کا فیض پہنچے، اس کا نور پہنچے اور اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. تعمیر کے سلسلے میں اللہ کرے کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہر قسم کی آسانیاں مہیا ہوں، ہر قسم کی سہولتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اور جو اچھے اور نیک بندے ہیں اللہ کے، اللہ ان کے دلوں کو متوجہ فرمائے، ان کی حلال اور پاکیزہ کمائی کے ذریعے ہر کام ہو. حرام اور مشتبہ پیسے کو اللہ اس دیوار کے اندر کبھی داخل نہ ہونے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا